नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कल अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। करें हम हमारा फलां काम हो जाए तो हम फलां मर्ज से हम शिफा पा जाए तो हम फलां जो है ना दरगाह पे या दरबार पे मज़ार पे क्या झाड़ू रख के आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, हम वहाँ पे नमक डालेंगे, हम वहाँ पे दिए जलाएंगे, हम वहाँ पे तेल लगाएंगे, हम चादर पोशी करेंगे। ये सारी बदल जो मनते होती हैं, नजरें होती हैं, ये बातिल होती हैं। ठीक है। रोज़ा रखने की मन्नत मान लें, नमाजें पढ़ने की नफल पढ़ने की मन्नत मान लें, अल्लाह पाक की राह में सदका खैरात करने की मन्नत मान लें, मेरा ये फलां काम हो जाएगा तो अल्लाह पाक मैं किसी मिस्कीन की मदद करूँगा, किसी बेवा की, किसी यतीम की मदद करूँगा, मैं किसी का इलाज कराऊंगा, मैं किसी मदरसे में बच्चे की फीस दे दूंगा, मैं इतने नफल अदा करूँगा, मैं रोज़े रख लूँगा। यानी कि अपनी तबीयत और मिजाज के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से, ये नहीं कि जोश में आके एकदम बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें मान ली और बाद में अब जब नफ्स पे गिरा गुजरी, मैं 60 रोजे रखूंगी, मैं 30 रोजे रखूंगी, मैं 10 रखूंगी, जब देखा भी एक भी रखा नहीं जा रहा, ना हालात साथ दे रहे हैं, ना सेहत साथ दे रही है, जिम्मेदारियां हैं, तो फिर मसाइल पूछना कि अब इसका क्या करें हम, कुछ हो सकता है। तो ऐसी मन्नत माने जो आपके लिए आसान हो और आपकी तरबियत पे गिरा ना गुजरे। हम अपने आप को खुद पाबंद करते हैं, अल्लाह ताला ने इस मामले में कोई पाबंद नहीं किया, बस हुक्म दे दिया है कि नजर मानो तो उनकी पासदारी करो, उनका ख्याल रखो। ठीक है। आगे आ रहा है यानी कि आया मुबारका है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीरि व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तुल मुतरद्दियतु वन नतीहतु व मा अकल अस्सुबुउ इल्ला मा ज़क्कैतुम व मा ज़ुबिहा अलन नुस्बि व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इत्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्मि फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तर्जुमा समाअत फरमाए, तुम पर मुर्दार यानी बगैर शरी ज़िबा के मरने वाला जानवर हराम कर दिया गया है, और बहाया हुआ खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़िबाह के वक़्त गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो, और गला घुट कर मरा हुआ जानवर, और धारेदार आले के बगैर किसी चीज़ की ज़रब से मरा हुआ, ऊपर से गिर कर मरा हुआ, और किसी जानवर के सींग मारने से मरा हुआ, और वो जानवर जिसे दरिंदे ने फाड़ खाया हो सिवाय उसके जिसे मरने से पहले तुमने ज़िबा कर लिया हो, और वो जानवर भी हराम है जो बातिल माबूदों के थानों यानी बुतों के लिए मखसूस की गई कुर्बान गाहों पर ज़िबा किया गया हो, और यह भी हराम है कि तुम 500 यानी फाल के तीरों के जरिए किस्मत का हाल मालूम करो या हिस्से तकसीम करो। ये सब काम गुनाह हैं। आज काफी लोग तुम्हारे दीन के गालिब आ जाने के बाइस अपने नापाक इरादों से मायूस हो गए। सो ए मुसलमानों, तुम इनसे मत डरो और मुझ ही से डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन यानी मुकम्मल निज़ाम हयात की हैसियत से पसंद कर लिया। फिर अगर कोई शख्स भूख और प्यास की शिद्दत में इज़्तिरारी यानी इंतहाई मजबूरी की हालत को पहुंच जाए, इस शर्त के साथ कि गुनाह की तरफ माइल वाला होने वाला ना हो, यानी हराम चीज़ गुनाह की रग़बत के बाइस ना खाए, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब देखिए आपके सामने मैंने सूरा जो माइदा है इसकी मैंने आयात आपके सामने तिलावत की हैं, 5 आयत तक मैंने आपको इसकी तिलावत सुनाई है। अब यहाँ पर जो मुर्दार का माना है वो समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि जो जानवर तभी मौत मर जाते हैं, ना उनको ज़िबा किया गया हो ना उनको शिकार किया गया हो, उनको कहते हैं मैता। ठीक है, यानी कि मुर्दार। तो इस्लाह शरा में जो जानवर बगैर ज़िबा के मर जाए इसको मैता कहते हैं। इसको शरीयत में हराम कर दिया गया है। अब हराम करने की देखिए वजूहात जानिए कि ये इसलिए हराम होता है कि इसके जो जब हम इसको ज़िबा करते हैं तेज़ी के साथ जो खून बह जाता है, इसका वो खून नहीं बहता,
اس کا خون کیا ہوتا ہے کہ رگوں میں خون رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بیماری بن جاتا ہے، اور جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور اگر اس جانور کو ذبح کر لیا جائے تو اس کے جسم سے سارا خون بہہ جاتا ہے، اور خون کے ساتھ زہریلے اور نقصان دہ اجزاء بھی جسم سے نکل جاتے ہیں۔ تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ بھی اس طرف مائل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اس کی فطرت میں یہ رکھا ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی مردہ چیز کو کھائے، تو طبیعت بھی متنفر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مردان جانور کو یعنی کہ صحت کے لیے مضر قرار دیا ہے، کہ انسانی صحت کے لیے یہ مردہ جو جانور ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور اس دین کے اعتبار سے بھی یہ اچھا نہیں، کیونکہ اللہ کے نام سے اس کی جان نہیں نکلی، خود سے مر گیا۔ اللہ پاک کے نام سے ہم جب ذبح کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اب جب وہ مرا ہے تو چونکہ اللہ پاک اس کے اوپر نام نہیں لیا گیا، وہ تبھی موت مرا ہے، تو یہ بھی وجہ ہے، یعنی کہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو خون اس کے اندر رہ گیا ہے وہ بیماری ہے، مضر صحت ہے، اللہ پاک کی ذات نے اس کو منع کر دیا۔ اب یہاں پر امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مردار کے جو پر ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، یہ پاک ہوتے ہیں، کیونکہ امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی مردار کی مشک میں کوئی حرج نہیں ہے جب اسے رنگ لیا جائے، اس کے اون اور بالوں میں کوئی حرج نہیں ہے جب انہیں دھو لیا جائے، نیز اس پر موت طاری نہیں ہوتی، اس لیے جانور کی موت سے یہ نجس نہیں ہوں گے جیسے انڈا نجس نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ نجس نہیں ہوتے۔ امام احمد کے نزدیک اس کو جو ہے نا کہ جو کھال وغیرہ جانور مر گیا ہے تو کھال اگر اتار لی جائے اور اس کو کام میں لایا جائے تو کام میں لایا جا سکتا ہے، اس کے ناخن، اس کے بال، اس کے جو کھال، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو مردار جانور حرام ہے، لیکن اس کے عموم سے بالاتفاق مچھلی ہے، ٹڈی ہے، جیسے جو سمندری مخلوق ہوتی ہے، جب ہم باہر نکالتے تو مر جاتی ہے، اس کو ہم چھری تو نہیں پھیرتے، ذبح تو نہیں کرتے، تو لیکن اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال قرار دیا ہے، یہ حلال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، یہ حلال کیے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کے بعد گوشت میں جو خون عادتاً باقی رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، اور جو خون جامد جم جاتا ہے جیسے کلیجی ہے، تلی ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دو مردے حلال کیے گئے ہیں اور دو کا خون حلال کیا گیا ہے۔ تو جو مردے دو جو حلال کیے گئے ہیں وہ ہیں مچھلی اور ٹڈی، اور جن کا خون کیا گیا ہے حلال وہ ہے کلیجی اور تلی، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر خون ہوتا ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو خنزیر کے بارے میں فرمایا گیا ہے، خنزیر کے نجس اور حرام ہونے کا بیان ہے، تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم مردار خون اور خنزیر کا گوشت یعنی کہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ایک آتی ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے خمر یعنی کہ شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے خنزیر کے خون اور گوشت سے نفرت دلائی۔ خنزیر کا خون، گوشت اور اس کے تمام جو اجزاء ہوتے ہیں وہ سب حرام ہوتے ہیں۔ خنزیر جو قرآن مجید میں خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کسی جانور کا اہم مقصود اس گوشت کا کھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے جو حرمت کی وجہ ہے، یہ آخر سوال آتا ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کی وجہ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو جانور ہوتا ہے خنزیر، سور جسے کہتے ہیں، یہ بہت گندا ہوتا ہے، نجس جانور ہوتا ہے، یہ گندگی میں رہتا ہے، اس کے جسم اور بالوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا گوشت بہت ثقیل ہوتا ہے اور یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے خون میں کولیسٹرول کی بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے اوصاف کا انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ جو میں نے بتایا ہے ظاہری صفات ہے، باقی جو ہے جانوروں میں خنزیر نہایت بے غیرت قسم کا جانور ہوتا ہے، بہت بے حیا قسم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کی جو مادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو وائف ہوتی ہے، یہ خنزیر جب اس کے قریب جاتا ہے تو باقی اور کتنے میل خنزیر ہوتے ہیں یعنی کہ نر جو ہوتے ہیں وہ پاس لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں وہ جب ایسی اپنا عمل کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ عمل زوجیت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی جانور کو قریب نہیں آنے دیتے۔ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کوئی جانور ایسے جن کا حلال کیا گیا ہے وہ کسی دوسرے جانور کو قریب نہیں آنے دیں گے، جبکہ یہ جانور جو ہے جب یہ عمل کرتا ہے اس وقت اس کے جو نر سور ہوتے ہیں، خنزیر ہوتے ہیں، وہ سارے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ یہ پیچھے ہٹے پھر ہم یہ عمل کریں۔
تو جس کی وجہ سے انسان کی چونکہ صفات، جو چیز انسان کھاتا ہے غذا اس کے جسم پہ وہی اثر کرتی ہے، تو چونکہ اس کی جو ایک بری خصلت ہے، ایک تو وہ گندا رہتا ہے انتہائی، ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ خون میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، تیسرا اندر کے اندر یہ خباثت پائی جاتی ہے، بے حیا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مسلمانوں پر کے کھانے کے لیے بلکہ عام انسان کے لیے حکم کھانا منع کر دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر یہ حیا نہیں ہوتی، سر عام بازاروں میں آپ جائیں، یورپین کنٹریز میں جائیں تو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں پر سر عام جو ہے نا ان کے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، بغیر نکاح کے حرام کاریاں کر رہے ہوتے، کھڑے سر عام لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ بھی قید نہیں ہوتی، بھائی بہن کی قید نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک دوست آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کوئی قید نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، تین لڑکے چار لڑکے آپس میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ بات میں ڈکی چھپی الفاظ میں کر رہی ہوں، سمجھیے کہ اس کی حرمت جو ہے شریعت نے کیوں منع کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے صرف وجہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سختی کے ساتھ خنزیر کو حرام فرمایا ہے، خواہ حرمت کی یہ وجہ ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی اس کو کھانا حرام ہے تو کھانا حرام ہی ہے۔ پھر فرمایا ما احل لغیر اللہ بھی، یعنی کہ اس کے بارے میں علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی 502 لکھتے ہیں کہ وما احل لغیر اللہ بہی کا معنی ہے جس پر غیر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اور یہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ احلال کا معنی ہے چاند، چاند دیکھتے وقت بلند آواز سے چلانا، پھر ہر بلند آواز کو احلال کہا گیا ہے، جو نوزائیدہ بچے کے رونے کو بھی احلال کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ جو یہ عام ہے کہ ذبح کے وقت صرف غیر اللہ کا نام لیا جائے، مثلا جیسے کہنا کہ مسیح کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ بطریق عطف غیر اللہ کا نام لیا جائے، مثلا یوں کہے کہ اللہ اور مسیح کا نام سے ذبح کرتا ہوں، تو یہ ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غیر وقت ذبح میں غیر اللہ کے ساتھ وہ جانور نامزد ہوں، مثلا قربانی کا جانور ہے، فرض کرے میں نے قربانی کرنی ہے، تو میں نے قربانی تو ظاہر ہے میری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کرنی ہے، اس کا گوشت کہاں بانٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے اس کے 3 حصے کروں گی، اس کو بانٹوں گی، نیت میری کلیئر کٹ صاف ہے۔ اگر اس قربانی کو جا کر میں کہتی ہوں یہ قربانی کس کی جی آبدہ کی قربانی ہے، یہ کس کی جی سائمہ کی قربانی ہے، یہ کس کی ہے بسبا کی ہے، انجم کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، نام لیا گیا، اب یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ہے، منسوب ہو رہی ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ بالکل شرک نہیں ہوگا۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے، آپ نے بچے کا عقیقہ کیا، احمد کا عقیقہ ہے، جانور تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے لیا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی آپ ذبح کریں گے، یقیناً جب آپ ذبح کریں گے آپ بسم اللہ اللہ اکبر جو شرعی حقوق ہے اس کے مطابق ہی کریں گے جو شرعی حکم ہے۔ اب آپ نے کہہ دیا جی احمد کا عقیقہ ہے، محمد کا عقیقہ ہے، کسی کا بھی عقیقہ ہے، آپ نے نام اس کا لیا، تو یہ غیر اللہ تک منسوب ہو گیا، تو کیا یہ شرک ہوا؟ نہیں شرک ہوا۔ اب یہاں پر ان آیات کو کوٹ کر کے گمراہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی علماء ہیں جن کو یعنی کہ بروز قیامت ان کی باتیں جو ہیں نا یہ چیری جائیں گی، پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں، یا آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو امت میں فساد برپا کرتے ہیں، پیچھے سے آپ معاشرتی پڑھی لکھی باشعور ہیں، پیچھے سے آپ پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں کہ جہاں بھی شرک کی بات آئی ہے، مشرکین کی بات آئی ہے، جو بھی بات آئی ہے، مائک بند کریں بھائی اپنا، اللہ